जब नात पढ़ो झूम उठूं इश्क नबी में रोती हुई वो आँख मुझे मेरे खुदा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मज़ीद चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है नात खां सहाबा। अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार शान अता फरमाई, और जब गैर मुस्लिम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ना लाते और आपकी दिल आज़ारी करते, अल्लाह पाक अपने महबूब को तसल्ली इरशाद फरमाता। एक मरतबा एक गैर मुस्लिम इब्ने सूरिया ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी की, कहने लगा कि आप कोई वाज़े निशानी लेकर नहीं आए। तो जब उसने ये जुमले कहे तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल पाक रंजीदा हुआ। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ये शान अता फरमाई है कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। अल्लाह पाक ने अपने महबूब की तसल्ली के लिए आयत मुबारका नाजिल फरमाई। इरशाद हुआ, सूरह बकरा आयत नंबर 99 है, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इनका इनकार सिर्फ नाफरमान ही करते हैं। गैर मुस्लिम ने कहा कि आप कोई रोशन निशानी नहीं लाए, तो अल्लाह पाक ने इसका जवाब खुद इरशाद फरमाया। उलमा ने लिखा कि कुरान करीम की हर हर आयत, हर हर लफ्ज़, हर हर हर्फ ये सदाकत मुस्तफ़ा की दलील है। अल्लाह करीम हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मौलाना हसन रज़ा ख़ान लिखते हैं, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की, किसी को किसी से हुई है ना होगी, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की। अल्लाह पाक हमें भी उनकी कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। सहाबा किराम के नातिया अशार, उनकी वजाहत हम इस प्रोग्राम में सुना करते हैं। बढ़ते हैं हाजी शाहिद साहब की तरफ और सुनते हैं नातिया अशार और उनकी वजाहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शाइर बारगाह रिसालत, सुभान अल्लाह, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। ग़ज़वे बद्र के दिन कहा कि सख्त दुश्मनी की वजह से कबीला बनी माद के जाहिलों और अक्लमंदों ने इकट्ठे होकर हम पर तीर बरसाए। किस वजह से? लिखते हैं, लिअन्ना अबदनल्लाह लम नरजू गैरहू रजा अल जिनानी इज़ अताना ज़ईमुहा। कुफार ने हम पर इस वजह से तीर चलाए कि हम अल्लाह पाक की इबादत करते हैं और उसके गैर से जन्नत की उम्मीद नहीं रखते, जबकि जन्नतों के ज़ामीन हमारे पास तशरीफ ले आए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान की कि हुजूर जन्नत के ज़ामीन है। अल्लाह अकबर। और आला हज़रत ने यही बातें तो लिखी अपने कलाम में, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, जाए न जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी उमर भाई, 80 सफ़े उम्मते मुस्तफ़ा की होंगी। और जब तक मेरे नबी जन्नत में तशरीफ नहीं ले जाएंगे, कोई नबी जन्नत में नहीं जाएंगे। और जब तक उम्मत मुस्तफ़ा जन्नत में नहीं जाएगी, किसी नबी की उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। अच्छा, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को ईमान लाने पर जन्नत की खुशखबरियां सुनाई, नेक आमाल पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई, गुनाहों से बचने पर जन्नत की बिशारतें सुनाई।
صحابہ کرام کا اللہ رسول پر ایمان پختہ ہوا اور مزید انہوں نے دل کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کی. اور اعلیٰ حضرت نے شان مصطفیٰ بیان کی، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں کہ آپ جنتوں کے گارنٹی دینے والے ہیں، ضامن ہیں. ہم کسی اور سے جنت کی امید نہیں رکھتے، نبی جنت کے ضامن ہیں. اللہ پاک نے انہیں اپنے خزانوں کا مالک کیا ہے، جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں. اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان، اللہ پاک نے خاندان رضا کو بڑی عزت عطا فرمائی. اور دیکھیں عزت علم کے بدولت بھی ہوتی ہے نا، عمل کے بدولت بھی ہوتی ہے. یہ علم والا عمل والا خاندان ہے. اعلیٰ حضرت مفتی، اعلیٰ حضرت کے والد مفتی، اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی، مفتیوں کا خاندان. اولاد میں مصطفیٰ رضا خان مفتی، حضرت حامد رضا خان وہ مفتی، آگے مفتی 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 اللہ کی رحمت سے. تو مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے، آپ لکھتے ہیں انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مدنی مرحبا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی ضمانت دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام نے اشعار میں بیان کیا، علماء نے اشعار میں بیان کیا، اور یہ تو کتنے واقعات ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی. اچھا، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی ایکسٹینشن اور توسیع ہونی ہے. اہل مکہ سے ایک شخص سے میرے آقا نے فرمایا اپنا گھر بیچ دو، میں مسجد حرام میں شامل کر کے تمہارے لیے جنت میں مکان کا ضامن بن جاتا ہوں. اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے سوا میرا اور کوئی گھر نہیں ہے مکے میں، اور میری کوئی پناہ بھی نہیں ہے، گھر والوں کے لیے بھی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، یہ میں مکان سیل نہیں کر سکتا. یہ شخص جہالت کے زمانے میں عثمان غنی کا دوست تھا. اب عثمان غنی کو معلوم ہوا تو آپ نے 10,000 دینار دے کر وہ مکان خرید لیا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے آپ فلاں کے گھر کو مسجد حرام میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے لیے جنت کے آپ ضامن ہیں. حضور اب وہ گھر میرا ہے، میں نے خرید لیا ہے. یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے یہ جنت کے مکان کے بدلے یہ مکان مجھ سے لیتے ہیں؟ آپ اس کے ضامن بن جائیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. عثمان غنی سے وہ مکان لیا اور انہیں ایک جنتی مکان کی ضمانت عطا فرما کر مسلمانوں کو اس پر گواہ بھی کیا.
اللہ اکبر، کیا شان مصطفیٰ ہے. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی ضمانت دی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہی فرما رہے نا، تو عثمان غنی نے جنت کا سودا کیا. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ بھی اپنے امتیوں کو جنت کی ضمانتیں دی ہیں بعض اعمال پر. جیسا کہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو کوئی مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. جبڑوں کے درمیان ہماری زبان ہے اور دو پاؤں کے درمیان شرمگاہ ہے. یعنی جھوٹ، ناجائز باتیں، غیبت کرنے سے بچو، اپنے منہ کو حرام غذا سے بچاؤ، شرمگاہ کو بدکاری کے قریب نہ جانے دو. ایسا مسلمان مومن متقی ہوگا. تو حضور کی یہ ضمانت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. اور حضور کی ضمانت خدا کی ضمانت ہے. اپنی زبان کو حرام باتوں سے بچائے، حرام غذا سے بچائے، اپنی شرمگاہ کو گندے کاموں سے بچائے، تو رسول پاک جنت کے ضامن ہے قیامت تک کے اپنے امتیوں کے لیے. صدقے یا رسول اللہ. سید المرسلین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو. نمبر 2، جب وعدہ کرو اسے پورا کرو. نمبر 3، جب امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں انہیں ادا کیا کرو. نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو. غیبت سے اور تہمت و چغلی سے دور رکھ، خوگر تو سچ کا دے بنا یا رب مصطفیٰ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم شاعری اور نذرانہ عقیدت جو بارگاہ رسالت میں پیش کی ہم سن رہے ہیں. لِأَنَّا عَبَدْنَا اللَّهَ لَمْ نَرْجُو غَيْرَهُ رَجَاءَ الْجِنَانِ إِذْ أَتَانَا زَعِيمُهَا. کفار نے ہم پر اس وجہ سے تیر چلائے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے غیر سے جنت کی امید نہیں رکھتے، جبکہ جنتیوں کے ضامن یعنی مصطفیٰ کریم ہمارے درمیان تشریف لائے. تو صحابہ کرام اپنی محبت اور اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نسائی حدیث نمبر 3133، میں کفیل ہوں، یعنی میں ضامن ہوں اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، میری اطاعت کرے، میرے احکامات پر عمل کرے اور ہجرت کرے، تو میں اسے جنت کے کنارے اور وسط میں ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں. اور میں اس کا کفیل ہوں جو مجھ پر ایمان لائے، اطاعت کرے، جہاد کرے، میں اسے جنت کے وسط اور جنت کے اعلیٰ مقام کے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. پھر فرمایا، جس نے ایسا کیا اس نے خیر کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور شر سے بچنے کا کوئی موقع نہ گوایا. اب وہ جہاں مرنا چاہے مر جائے. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا. یہ بھولے بچڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں. جو آقا پر ایمان لائے، اطاعت کرے، ہجرت کرے، جنت کے کنارے اور وسط میں مکان کی ضمانت، جنتی محل کی ضمانت
اور جو ایمان لا، اطاعت کرے، جہاد کرے، جنت کے وصف اور جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر کی ضمانت۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے اس بات کی ضمانت دے لوگوں سے کچھ نہ مانگے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو میں نے کہا میں، چنانچہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں جو مجھ سے بھیک نہ مانگنے کا عہد کرے تو میں اس کے لیے 4 چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ زندگی تقوی پر گزرے گی، موت ایمان پر، قبر میں کامیابی حاصل ہوگی اور قیامت میں چھٹکارا حاصل ہوگا، کیونکہ جنت ان 4 چیزوں کو بغیر نصیب نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب کی کیا شان ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی جنت کا مالک و مختار بنایا ہے۔ بغیر اختیار کی ضمانت کیسی؟ اور کسی عاشق رسول نے کہا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہی با کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمیں کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سوال سے بچنے والے کو آقا نے اپنی امان میں لیا کہ اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، نفس امارہ پر وہ قابو پائے گا، اور اپنے دامن میں لیا کہ اس کا کوئی کیا بگاڑے گا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف، حضور کی امن، آپ کا امان قیامت تک جاری ہے، اور صرف صحابہ نہیں، قیامت تک ہر سوال سے بچنے والے۔ وہ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، پریشانی، حتی الامکان کوشش کریں مانگنے سے بچیں۔ اور بعض تو بطور پیشہ بھکاری بن جاتے ہیں اور کہانیاں سناتے رہتے ہیں، اپنے افسانے سناتے رہتے ہیں کہ مر گئے، ڈوب گئے، لٹ گئے، اور بعض شادیوں میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہ اپنی رسمیں پوری کرنی ہے لوگوں سے مانگ مانگ کے۔ کمال ہے یار۔ مجھے سنت کے مطابق سادہ سا حساب کتاب کرو، جتنی اللہ نے وسعت دی اس کے مطابق کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، آپ لکھتے ہیں انبیاء کرام کی یہ ضمانتیں اللہ پاک کی اجازت سے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، اللہ کی اجازت سے، اور برحق ہیں، حتیٰ کہ ایک پیغمبر کا نام ہی ذی الکفل ہے، کیونکہ وہ اپنی امت کے لیے جنت کے کفیل ہو گئے تھے۔ حضرت ذو الکفل علیہ السلام وہ اپنی امت کے لیے جنت کے کفیل ہو جائے، میرے مصطفیٰ کریم تو ان کے بھی آقا ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبی جن لہو فی قومہ ارث عزت و اعراق صدق حضبتها ارومها، وہ ایسے نبی ہیں جو اپنی قوم میں عزت و وقار کے وارث ہیں، اور ان میں سچائی کی ایسی جڑیں ہیں جنہیں ان کا پاکیزہ نسب سنوارتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عزت ہے، جو شان ہے، وہ عارضی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے تمام عزتوں کا آپ کو وارث بنایا۔ آپ کی خاندانی صداقت و سچائی کا علم یہ ہے کہ سچائی کی جو جڑیں آپ کے آبا و اجداد نے لگائیں، آپ نے نہ صرف انہیں باقی رکھا بلکہ اس کو سنوارا۔ اللہ اکبر۔ اور سب لوگ میرے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ صادق، امین، سچے، امانت دار۔ اللہ اکبر۔ کسی عاشق رسول نے کہا محمد مصطفیٰ خیر البشر محبوب داور ہیں، شرافت، حلم، ایثار و سخاوت کا وہ پیکر ہے، محبت و قوت کی ہمیں تعلیم دی جس نے، رواداری کا برتاؤ کیا دشمن سے بھی جس نے، جو مخلوق خدا کے کام آتا تھا بہر صورت، غریبوں بے نواؤں پر صدا کرتا رہا شفقت، جہاں سے ہر برائی میرے آقا نے مٹا
ڈالی، وہ جس نے ایک نئی تہذیب کی آ کر بنا ڈالی، وہ حق گوئی کا مظہر، استقامت کا حسین پیکر، جو رحمت بن کے آیا وہ خدا کا خاص پیغمبر، وہی کام اس سے ہے منسوب جن سے ہے خدا راضی، کوئی دیکھو تو ان کی سادگی ایثار فیاضی، زمانے بھر پہ اس نے اپنی سیرت کا اثر ڈالا، فساد و فتنہ و شر سے جہاں کو پاک کر ڈالا، تحمل صبر نیکی دیانت جس نے سکھائی، وہ محبوب خدا جس کی ثنا قرآن نے فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر مسلم بھی سچا کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ بچپن میں، نہ جوانی میں، نہ اعلان نبوت سے پہلے، نہ اعلان نبوت کے بعد۔ اور یہ بھی ناظرین یاد رکھیں، ہر نبی گناہوں سے معصوم، کبیرہ بھی صغیرہ بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، بلکہ ہر نبی ہر اس بات سے پاک جس سے لوگ متنفر ہوں، جس کو لوگ پسند نہ کرتے ہوں، اخلاقی کمزوری سے پاک اللہ نے اپنے نبیوں کو بنایا، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی دیانت کی وجہ سے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواہش کا اظہار کیا ان کے ساتھ نکاح ہو، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی گواہی قرآن نے دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں سچ بولتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 اس کو ہم پڑھ لیں، اس کے اندر بھی یہ فرمایا گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی فرماتے تو اس میں بھی سچی بات ہی فرماتے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو اس انداز سے بھی بیان کر رہے ہیں۔ جب غیر مسلموں نے اعتراض کیا اور یہ سوال قائم کیا، معاذ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پر کلام کیا کہ آپ سچے نبی ہیں، تو اللہ پاک نے دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایسا قرآن لے کر آئے ہیں کہ جس کی مثل ہے ہی نہیں، اگر تم ان کی سچائی پر شک کرتے ہو، کیونکہ وہ انکار کی طرف، ضد کی طرف چلے گئے تھے، تو فرمایا کہ پھر قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اب وہ نہ لا سکے، تو اس انداز سے بھی قرآن کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان ہم نے سنا، بالخصوص ہم نے سنا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنایا، تبھی تو آپ اپنے غلاموں کو جنت کی ضمانت عطا فرماتے، اور وہ اعمال بھی ہم نے کچھ سنے جس کے کرنے پر جنت کی ضمانت دی گئی۔ اللہ کریم ہمیں وہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وعدہ پورا کرنے والا بنائے، ہمیں سوال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کی برکت سے جنت ملے گی، جس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جو